बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, मामा पांजा की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो आज देखते हैं जी पांजे का क्या सुनने का मूड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाँ जी पांजा, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। बड़े दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। बड़े दिन हो गए जी, मैं का कोई वीडियो चलें जी, आज बनाते हैं इंशाल्लाह। क्या सुनना चाहेंगे आज आपसे एक वाक़या सुनना है, आपने मुझे बड़े पहले सुनाया था। हाँ जी, तो वो तो मुझे अब याद भी नहीं है। आपके जुबैल, आपके सऊदीया का वाक़या, आपके दफ्तर में कोई वाक़या हुआ था, चोरी हुई थी। चोरी। हाँ जी, वो वाला? वो वाक़या सुनाया। ओए होए, बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है। व्यूअर्स भी सुने हैं सारे। वो तो वाक़या ऐसा ज़बरदस्त है चोरी का कि जितने भी परदेश में रहने वाले हैं ना, उनकी भी ज़रा जो है वो। अच्छा जी नाज़रीन, वाक़या ऐसे है कि सऊदी अरब के एक शहर है जुबैल, जो कि दमाम के साथ तकरीबन मगरिब में 70 से 80 किलोमीटर पर है। इंडस्ट्रियल सिटी है ये वाला सारा। तो मैं जब नया नया गया था तो इस कंपनी में, ये मेरी मतलब सेकंड जॉब थी। गया मैं किसी और जगह पर था, तो यहाँ पर ये कंपनी ट्रेडिंग का काम करती थी। ट्रेडिंग से मुराद है कि साबिक जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं सऊदी अरेबिया की, उनके अंदर जो मशीनरी इस्तेमाल होती थी, स्पेयर पार्ट्स, ये कंपनी अमेरिका, यूरोप से उनके स्पेयर पार्ट मंगवा के इनको बेचती थी। क्योंकि सऊदीया में ऐसे ही काम है जो ट्रेडिंग वाले करते हैं, ऐसे ही। तो इस कंपनी में मैं गया था, तो नया नया मेरे लिए नई जॉब थी, बड़ी ज़बरदस्त जॉब थी। तो वहाँ पर ये वाक़या आया हुआ था। वाक़या ऐसा शुरू होता है कि 16 मई 1996 को मैंने इस कंपनी में इंटरव्यू दिया और उन्होंने मुझे फ़ोन पर ही कह दिया जी कि आपकी जॉब पक्की, आप आ जाए। मैं चला गया, हो गया। वहाँ पर एक इंडियन साहब थे, हसन अली मिर्ज़ा साहब, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से था और मुंबई से उनकी फ़ैमिली थी। तो उन्होंने मुझे रखा था एक ख़ास पर्पज़ के लिए। तो कफ़ील ने उनसे कहा कि तुमने पाकिस्तानी क्यों रख लिया है? जो कंपनी का मालिक था सऊदी, उसने कहा कि यार ये बंदा पाकिस्तानी जैसा लगता नहीं है, मैंने इसलिए रखा है। उसके बाद जब कफ़ील से मेरी मुलाकात हुई तो उसको बॉस कहते थे, बॉस। जब बॉस से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उसके साथ बड़ी कॉन्फिडेंस से बोला, बात की। तो वो कहता है कि यार हसन अली मिर्ज़ा ने जो है वो तुम्हें रखा है, मैंने तो इसको मना किया था कि किसी पाकिस्तानी को मेरे ऑफिस में नहीं लेके आना। नफ़रत करते हैं पाकिस्तानियों से। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो लड़ाई और झगड़ा करते हैं, इसलिए इनसे अवॉइड करो। तो एनीवे उसने कहा कि मुझे लगता नहीं कि तुम पाकिस्तानी हो। ये तो खैर चले, उसका बैकग्राउंड हो गया। अब उस ऑफ़िस में कितने बंदे हैं सुनिए। नया नया ऑफ़िस खोला हुआ था, वो 94 का ऑफ़िस खोला था और 96 में मैंने उनको ज्वाइन किया। अब कफ़ील है, हाँ जी, उसका नाम खालिद है। यार खांसी आ गई। कोई बात नहीं, ठीक है। बड़ी कोशिश की है, रुकी नहीं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि उस ऑफिस में बंदे कितने थे, क्योंकि चोरी का जो वाक़या है। अब बास कफ़ील, जिसका नाम खालिद अदीब अहमद अल हामिद था, इंडस्ट्रियल मशीनरी इस्टेब्लिशमेंट कंपनी का नाम था, शारा मशहूर जुबैल में, आज भी शारा मशहूर है ये। वहाँ पर इसका ऑफिस था। आज का सपोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया 2 में है, जहाँ आप मेरे पास आए भी थे मिलने के लिए, आपको याद है। तो वहाँ पर अब वो खालिद है। हसन अली मिर्ज़ा छुट्टी जा चुका है, जिसने मुझे रखा था, और मैं उसकी जगह पर अकाउंटेंट की जॉब कर रहा था। उसकी जगह पर एज अ रिप्लेसमेंट में, कि जब तक वो वापस नहीं आता छुट्टी से, मैं अकाउंट्स की जॉब मैं संभालूँ। तो अकाउंट्स की चाबियाँ मेरे पास होती थी। और इसके अलावा उस ऑफ़िस में एक बंदा था, मोहम्मद सलीम, इजिप्शियन था। वो सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करता था। लियाकत अली, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करता था मुंबई इंडिया से। कल्ब हुसैन, ये भी सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करता था। जहांगीर बांग्लादेश से था, वो जो है वो खालिद का, यानी हमारे कफ़ील का ड्राइवर था। ड्राइविंग का काम, जो ड्राइवर का काम करता था। अब ये सारे ज़हन में रखिए कि इतने बंदे हैं हम सारे ऑफिस में, मैं हूँ और ये इतने सारे बंदे हैं। अब क्योंकि अकाउंट्स मेरे पास था, तो ऑफिस का एक सिस्टम होता है पेटी कैश का। बिल्कुल। पेटी कैश में क्या होता है कि वो कंपनी निकालती है पैसे, तो वो फिर एक्सपेंसेस देखने होते हैं कि दफ्तर के एक्सपेंसेस जो है ना, वो किसी को 10 रियाल देने हैं, 20 रियाल देने हैं, चाय मंगवानी है, पत्ती मंगवानी है, वो पेटी कैश से इनवाइसेस लगा के अकाउंट्स को दे देते हैं। अब पेटी कैश मेरे पास आया 5000 रियाल। और मैंने उसको अपनी टेबल पे रखा। जो ऑफिस एग्जीक्यूटिव की जो है वो एक टेबल थी मेरे पास। तो बड़ी जल्दी मुझे ये पोजीशन मिल गई थी सेक्रेटरी से ऑफिस एग्जीक्यूटिव, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की थी। तो वो शाम को आया पेटी कैश मेरे पास। तो मैं खाना खाने के लिए रोज़ाना रात को
آتا تھا جاوید بھائی کے، جو میرے بڑے بھائی ہیں ان کی رہائش پہ، کیونکہ وہاں پر میس ہوتا تھا جہاں آپ کے والد محترم بھی تھے، آپ کے ابو بھی وہیں ہوتے تھے، تو میری ان کے ساتھ میس چل رہی تھی 200 ریال مہینہ پہ۔ تو میں 2 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کر کے روزانہ رات کو آتا تھا، اور ایک جو ٹفن ہوتا تھا کھانے کا وہ لے جاتا تھا تاکہ دوپہر کو میں آفس میں ہی کھا لوں گا، رات کا کھانا ادھر کھاتا تھا۔ یعنی میری میس آپ کے والد کے ساتھ، مطلب ان سب لوگوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ جی ہاں، تو ایک رات میں آیا کھانا کھانے کے لیے، اور جب میں واپس گیا تو میں نے دیکھا کہ آفس کے دروازے کا جو لاک ہے مین ٹوٹا ہوا ہے۔ اچھا، میں نے جب چابی لگا رہا ہوں تو چابی نہیں لگی، اور دروازہ اندر کی طرف پش ہو گیا، کھل گیا۔ میں نے کہا یار یہ کیا میں نے آفس کا ڈور لاک نہیں کیا؟ کیوں؟ کفیل نے مجھے اوپر اپارٹمنٹ دیا ہوا تھا۔ اچھا، اوپر رہائش تھی۔ 2nd فلور پہ آفس تھا، 3rd فلور پہ کفیل نے مجھے اپارٹمنٹ دیا ہوا تھا کہ تم رات کو آ کے فیکسز چیک کیا کرو اور میں تمہیں اس کے ایکسٹرا پیسے دوں گا۔ اچھا، جی، اوور ٹائم کے طور پہ وہ مجھے دیتا تھا، اور 1000 ریال، کبھی کبھی 500 ریال، کہ تم آ کے فیکسز چیک کیا کرو کہ امریکہ سے فیکسز جب آتی ہیں، سعودیہ میں مطلب یہ ہے کہ شام ہوئی تو امریکہ میں صبح ہو رہی ہے، تو میں وہ رات کو 11 بجے 12 بجے جا کے، نہ میری بیوی نہ بچے، تو میں جا کے آفس میں بیٹھ جاتا تھا۔ وہاں پر انٹرنیٹ وغیرہ تو تھے نہیں، تو اس زمانے میں پیجر ہوتا تھا۔ پیجر کیا چیز ہوتی تھی؟ موبائل سے پہلے کی ٹیکنالوجی ہے کہ جب آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں نا تو وہ پیجر، اس کا پیجر نمبر ڈائل کر کے آپ چھوڑ دیتے تھے، تو اس کو میسج مل جاتا تھا بندے کو پیجر پہ دیکھے کہ پلیز کال می، اور آپ کا فون نمبر آ جاتا ہے۔ اچھا، اب میں جیسے آفس میں داخل ہوا، دروازہ کھل گیا، میں یہ سمجھا کہ شاید میں دروازہ بند کرنا یا لاک کرنا بھول گیا ہوں، اور جو ہی آگے بڑھا ہوں اپنی ٹیبل کی طرف تو میرے ڈرارز، میرے آفس کے ڈرارز کیا تھے کہ آدھے باہر آئے ہوئے تھے، ایک ڈرار نیچے پڑا ہوا تھا، 3 ڈرار تھے اور 2 آدھے باہر آئے ہوئے تھے۔ میں نے سمجھا یار یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، کیا میں ایسے چھوڑ کے چلا گیا ہوں؟ کیا میں اتنا ہوں؟ میں نے کہا نہیں، ایسے تو نہیں، ہوا کیسے ہے؟ پہلے میں نے اپنے ڈرارز دیکھے، اب جب میں نے یہ دیکھا کہ ان ڈرارز میں پیسہ بھی نہیں ہے، تقریباً 4900 سم تھنگ تھا، کیونکہ آلریڈی ہم 100 ریال سم تھنگ خرچ چکے تھے، کیونکہ میں وہ جو تھا آفس بوائے تھا اس سے میں چائے پتی منگوا چکا تھا، تو 5000 میں سے 4900 سم تھنگ بچا ہوا تھا۔ جب میں نے دیکھا پیسے غائب، اب میرے ہاتھ جیسے کانپنا نہیں شروع ہو جاتے پریشانی سے کہ ایم آئی ڈریمنگ، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ اور بڑی پریشانی کہ چوری ہو گئی۔ اب میں نے جب کفیل کے کمرے میں گیا، باس کے روم میں دیکھا تو وہ بھی دروازہ کھلا ہوا، جو کہ لاک ہوتا ہے اور چابی دروازے میں لگی ہوئی ہے۔ اس کی چابی میرے ڈرار میں ہوتی تھی آفس میں، میرے ٹیبل کے۔ اب میں نے اس کے، جب میں کمرے میں گیا دیکھا تو جو کفیل کا مین ٹیبل تھا اس کے ڈرارز بھی ٹوٹے ہوئے تھے اور ڈرار سارے باہر پڑے تھے۔ اب سب سے پہلے تو میں نے جناب استغفر اللہ استغفر اللہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ آیت الکرسی، یہ ہو کیا گیا ہے؟ اور وہ اس وقت آفیشیل میرا کفیل نہیں تھا، میں وہاں کام کر رہا تھا، لیکن وہ ابھی میں نے ٹرانسفر نہیں کروایا تھا، کفالہ جو آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو اب میرے جناب خود جسم کانپ رہا ہے، یہ ہو کیا گیا ہے، کیسے ہینڈل کروں؟ اب جب میں نے درود شریف پڑھا، آیت الکرسی کو کئی بار پڑھا، تو اب میں نے سب سے پہلے کہا کہ کفیل کو میں پیجر کروں، میسج کروں۔ میں نے کفیل کو جناب پیجر کیا، ٹیلی فون تو نہیں تھا نا، میسیج وغیرہ ہوتے ہی نہیں تھے، میسیج تو تھے ہی نہیں، تو ٹیلی فون سے ہی اس کا نمبر ڈائل کر کے * 99 ہیش کر دیتے تھے تو وہ پیجر کے طور پہ جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کفیل کی کال آ گئی، ایوہ یا شاہد ایش مشکلہ، ہاں جی، کہ شاہد کیا بات ہے، کیا خیریت تو ہے، کیا پرابلم ہے؟ میں نے کہا سر there is a big trouble here in office, somebody has stolen our money and what you are saying, how comes, did you lock the door? میں نے کہا yes I locked the door properly but now I'm just standing here, everything is just out, I don't know what to do, so please where are you, just come now. تو اس نے کہا wait I'm in دمام، دمام یعنی جبیل سے 90 کلومیٹر پر ہے، آلموسٹ 90 to 100 کلومیٹر، آپ تو 1000 بار گئے ہیں وہاں۔ تو وہ کہتا ہے میں ابھی آ رہا ہوں، ڈو ون تھنگ، کال یوسف البلوشی۔ اچھا، یوسف البلوشی یہ پارٹ ٹائم PRO کے طور پر ہمارے ساتھ کام کرتا تھا۔ یہ سعودی تھا نیشنلٹی کا، لیکن یہ بیسیکلی پہلے پاکستانی تھا۔ تو بھٹو کے زمانے کے کچھ پاکستانی گئے ہوئے تھے جن کو سعودیہ نے نیشنلٹی دی تھی،
تو بلوچستان سے یہ بھٹو نے سارے بندے بیچے تھے تو ان کے نام کے ساتھ بلوچی کی بجائے بلوشی لگتا ہے کیونکہ عربی میں چے نہیں ہوتا. تو میں نے یوسف البلوشی کو کال کی کہ سر جی فی مشکلہ ہے نا فی المکتب فی پھر مشکلہ کثیر تال سرا انا کلم تو خالد, اس کو انگلش نہیں آتی تھی, تال سرا فی ہنا مشکلہ. یوسف البلوشی تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیو پر آ گیا. تو اب آیا تو اے شاہدہ یا شاہد یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا سر انا موی معلوم والا شہج مشکلہ. اب اتنے میں کفیل آ گیا الحمدللہ. جب کفیل آ گیا نا تو سب اس نے دیکھا نا تو کہتا ہے میرا کمرہ بھی کھلا ہوا ہے. میں نے کہا ہاں. جیسے ہی گیا تو کفیل نے دیکھا کہ اس کے ٹیبل کے ڈراورز ٹوٹے ہوئے ہیں اور باہر نکلے ہوئے ہیں, تو اس نے اپنے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیا کہ جیسے برباد ہو گیا ہے. تو جیسے اس کی حالت ہوگی اس نے ٹیبل پہ مکہ مارا, او مائی گاڈ. پھر اس نے جناب ڈراورز نکال کے دیکھے, کہتا ہے او الحمدللہ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ چوری کرنے والے نے یہ سمجھا تھا کہ یہاں پیسے ہیں, اچھا, لیکن اس کے اندر میرے تمام امپلائیز کے پاسپورٹ ہے, اچھا, سارے آفس کے ڈاکومنٹس ہیں, تو وہ سارے پڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ چوری کرنے والے کو صرف پیسہ چاہیے تھا. اس کے بعد پھر میں نے کہا سر پلیز کال دا پولیس. میں نے ان سے کہا سر باس نے جناب پولیس کو کال کی, اب پولیس آ گئی. ٹھیک ہے. تو وہ اپنا لے کے آ گئے, وہ جو فنگر پرنٹ لانے کے لیے نا پاؤڈر شوڈر ہے, تو انہوں نے ہر جگہ پر دیواروں پہ دروازوں پہ ٹیبل پہ پاؤڈر ڈالنا شروع کر دیا. پاؤڈر ڈالنے کے بعد فنگر پرنٹس کی تصویریں لینی شروع کر دی. وہ طریقہ ہوتا تھا فنگر پرنٹس لینے کا. تو اب انہوں نے FIR لکھنی تھی. پولیس والے آئے تو خالد کو کہتے ہیں من ما ھذا کل مفتہ حق مکتب, کہ ان دفتروں کی چابی ساری کس کے پاس ہے؟ باس نے کہا ما شاہد. من اندی مفتہ ھذا حق الھذا طاولہ, اس ٹیبل کی جو ہے وہ چابی کس کے پاس ہے؟ خالد نے کہا میرے باس نے شاہد. اس نے کہا ایوہ لازم شیل ھذا نفر فی الشرطہ. اب اس نے یہ کہہ دیا کہ اس بندے کو اب لازم پولیس آفس میں لے کے جانا ہے. اب میرے کفیل نے پتہ کیا کہا؟ لیش کیوں؟ انا ما ابغى ان تشيل هذا نفر, لا ما ابغى, کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اس بندے کو تم تھانے لے کے جاؤ. نہیں, بالکل نہیں. تو اس نے کہا تو پھر میں تفتیش کس سے کروں؟ پولیس والے نے کہا اگر تم اس سے کہتے ہو کہ نہیں لے کے جانا. خالد نے کہا کہ مجھے اس بندے پہ 1000% یقین ہے, اور وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ شرطے کو کہ مجھے اپنے آپ سے زیادہ اس بندے پہ یقین ہے کہ یہ نہیں کر تو میں اس کو تھانے نہیں لے کے جانے دوں گا. خلاص کیس فنشڈ, کہ میرے پاس پاسپورٹ ہیں سارے, 5000 ریال چوری ہو گیا ہے, میں اب کیس کو واپس لیتا ہوں. تو میں خالد کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ یار اس بندے کو مجھ پہ اتنا اعتماد, اور اعتماد ہوتا بھی نہ کیسے نہ پوچھو کیسے نہ وہ میرا کفیل, نہ اس کے پاس میرا کنٹرول. میں اس کے آفس میں کام کرتے ہوئے مجھے ابھی 3 ماہ ہوئے تھے, اور وہ مجھے 1 لاکھ ریال لا کے دیتا تھا کہ میں جا رہا ہوں باہر, یہ بینک میں جا کے جدہ میرا ایک بندہ ہے اس کو بھجوا دو, یہ اس بندے کا نام ہے, یہ اس کا اکاؤنٹ نمبر ہے, 1 لاکھ ریال اس کو بھجوا دو. تو وہی جو فرسٹ انٹرنیشنل کمپنی جہاں پر بعد میں ٹرانسفر ہوا تھا, آپ کو تو معلوم ہے نا, تو وہ میں پیسے ٹرانسفر کرتا تھا. خالد نے یہ سوچا کہ جب میں اس کے پاس 1,00,000 ریال 50,000 ریال 75,000 ریال اس کے پاس رکھتا ہو رہا ہوں, یہ چاہتا تو بھاگ جاتا. ادھر سے ایگزٹ اس کی لگی ہوتی, سیریز کی بک ہوتی, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ اس کو لے کے کیا کرے گا؟ 5,000 کے لیے کیا کرے گا؟ تو کفیل نے کہا کہ نہیں لے کے جانا. اب میں اس بات پہ بڑا خوش کہ یار اس بندے کو مجھ پہ اعتماد. پولیس نے کہا کہ اس بات کو چھوڑو, ہم اس کو کوئی ماریں گے نہیں, کچھ بھی نہیں, FIR تو لکھنی ہے نا, یہاں بیٹھ کے لکھیں, وہ تو ہمارا کمپیوٹر ہے وہاں پر, FIR وہاں لکھنی ہے. تو خالد نے اس سے کہا کہ میں جا رہا ہوں گھر, میں تھکا ہوا ہوں. یوسف البلوشی کو کہا یہ اللہ رب العزت سارا معاملہ سن رہا ہے بھی جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلب یہ کہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہے. تو خالد نے, میرے باس نے, یوسف البلوشی رحم شاہد وشوف لازم ارجع فی البیت, کہ شاہد کو لے جاؤ اور اس کو گھر واپس لے کے آنا تم نے خیریت سے, چھوڑ کے نہیں آنا دبا تھانے پہ ہیں. بعد اتصل آنا کہ مجھے کال کرو. اب میں بڑا خوش کہ یار سب سے بڑی بات ہے کہ اس بندے کو مجھ پہ اعتبار ہے. اب شرطے خانے گئے, اب میں رپورٹ لکھ رہا ہوں, میرے دائیں طرف ایک شرطہ بیٹھا ہوا تھا, جیسے آپ ہو نا اور میں شرطہ ہوں, تو ایسے ہم دونوں مجھ سے کہہ رہے ہیں ہاں اب بتاؤ. جی
میں نے اسے کہا کہ انگلش میں بتاؤں یا عربی میں؟ عربی مجھے ٹھیک نہیں آتی. کہتے کلم عربی معافی مشکل، جو بھی آتی ہے ہم جوڑ لیں گے. تو بیچ میں انگلش اور عربی مکس کر رہا تھا اور یوسف البلوچی ٹرانسلیٹ کر رہا تھا کچھ. میں جب اس کو بتا رہا تھا نا کہ میں گیا، میں نے دروازہ کھولا، میں نے یہ دیکھا، تو اچانک جو میرے ساتھ چھڑتا بیٹھا ہوا تھا اس نے یہاں مجھے ہاتھ مارا. کیوں؟ جیسے آپ ڈر گئے ہو، جی جیسے آپ ڈر گئے ہو. یہاں مجھے اس نے ہاتھ مارا میرے سینے پہ رکھ کے. میں دیکھا اس کو کیا ہوا ہے، اس کو کیا ہوا ہے. تو میں نے اس کی طرف دیکھا کہ یار اس نے مجھے مارا ہے یا کیا کیا ہے. تو یوسف البلوچی نے کہا کہ معافی مشکل ہے یا شاہد ہاذا تفتیش، یعنی وہ دیکھ رہا تھا کہ اس بندے کے دل کی دھڑکن کیسی ہے، وہ یہ چیک کر رہا تھا. اب سنو واقعے کی کہانی. ہاں کیا دن تھا یار. 9 ستمبر 1996 میں نے پوری FIR لکھوائی اور آ گیا واپس. صبح پولیس سے کال آئی خالد کو کہ تمام اپنے امپلائیز کو بھیجو کہ آ کے فنگر پرنٹس دیں. اچھا. پولیس کو فنگر پرنٹس دیں کیونکہ ان کے پاس فنگر پرنٹس تو آ گئے تھے. اب سب امپلائیز کے چیک کرنے تھے کہ خالد کا جو ٹیبل ہے دروازوں پہ جو لگے ہوئے ہیں کس کے فنگر پرنٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں نے کہا یار خالد میرے تو فنگر پرنٹ ہوں گے ہی ہوں گے، میں نے جو یہ سارے ٹیبل ہٹائے ہیں. ہاں جی. تو اس نے کہا یار تمہارے علاوہ دوسرے بندے کے زیادہ ہیں، ڈونٹ وری. پولیس کو معلوم ہو چکا ہے. میں گیا جا کے فنگر پرنٹس دیے. تو اس کے بعد پھر یوسف البلوچی گیا، اس نے فنگر پرنٹس دیے. ہاں جی. اس کے بعد جناب جی لیاقت حسین صاحب گئے، فنگر پرنٹس دیے. قلب حسین گئے، فنگر پرنٹس دیے. جہانگیر گیا، فنگر پرنٹس دیے. سب گئے، فنگر پرنٹس دیے. اب پولیس سے کہا لائی خالد کو کہ کسی کے بھی فنگر پرنٹس میچ نہیں ہو رہے. اچھا. نہیں میچ ہو رہے. تو خالد نے کہا، انہوں نے کہا تم خود بھی آؤ. اچھا. کفیل گیا جا کے اپنے فنگر پرنٹس دے کے آیا. اچھا. انہوں نے کہا تمہارے بھی میچ نہیں ہو گئے. انہوں نے یہ بھی کہا بھائی مالک ہو سکتا ہے کوئی کیس بنانا چاہ رہا ہے، 100 چیزیں ہو سکتی ہیں. اب انہوں نے کہا خالد سے جی کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا. خالد نے کہا ہاں ایک بندہ رہ گیا ہے، اس کا نام محمد سلیم ہے، ایجپشن ہے. آفس میں آیا. خالد نے کہا کہ ہم سب گئے ہیں فنگر پرنٹس دے کے آ گئے ہیں، جاؤ محمد سلیم تم بھی جا کے دے کے آ جاؤ فنگر پرنٹس. محمد سلیم کہتا ہے لیشنارو ایش انت فکر انا سبھی ہاذا کلو کول، کہ میں نے کہا میں کیوں جاؤں، میں نے سب کچھ کیا، میں کچھ چور ہوں. اللہ اکبر. خالد نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں چور ہوں، میں مالک ہوں، میں فنگر پرنٹس دے کے آیا ہوں. اب میں دیکھ رہا ہوں دونوں کی بات جو ہے وہ گرم ہوتی گئی. گرم ہوتے ہوتے محمد سلیم نے کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، مجھے نوکری سے نکال دو. خالد نے میرے سامنے رکھ کے تھپڑ مارا محمد سلیم کو. اچھا. تھپڑ مار دیا اس کو. کیوں نہیں تو جائے گا؟ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا. اب محمد سلیم نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ میری تنخواہ مہینے کی بنتی ہے یہ ہے تم یہ رکھ لو، میں 2500 ریال، اس کی تنخواہ تھی 2500 ریال، جس میں سے مطلب 9 دن کی تو آلریڈی مطلب 4 دن 12 تقریباً 13 تاریخ تک ہو چکی تھی یہ مسئلے ہونے تک. تو خالد نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے دفع ہو جائے یہاں سے. اب خالد نے جناب کہہ دیا جی کہ چور کی داڑھی میں تنکا، یہ ہے جی چور. تو انہوں نے کہہ دیا جی کہ جو ہے. خالد نے ان سے کہا جی کہ میں کیس واپس لیتا ہوں اور بس خلاص میرا ادھر فیصلہ ہو گیا ہے، جو بندہ تھا چور میں نے اس کو نکال دیا ہے، بات ہوگی ختم، فیصلہ ہو گیا ختم. تو میں خالد کے پاس گیا نا، میں نے اسے کہا کہ سر آپ کو مجھ پہ کتنا یقین ہے؟ کہتا ہے اپنے سے زیادہ. اور کہتا ہے کہ ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ میں نے تمہارے ساتھ ایک ریلیشن، کیونکہ اس نے میرے ساتھ اپنی سیکرٹ بھی شیئر کی ہوئی تھی، میری کتنی بیویاں ہیں، کہاں رہتی ہیں، کس کو کیا میسیج دینا ہے. ایز اے سیکرٹری تھا تو دوستوں کی طرح، تو وہ مجھے سمجھتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ اعتبار والا بندہ ہے. جو خالد نے اپنی سیکرٹس مجھے بتائی ہوئی تھی وہ کسی کو نہیں بتائی ہوئی تھی. اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ بندہ جو میرے اقامے پہ نہیں ہے، یہ بندہ اتنا لائل ہے. تو یہی وجہ ہے کہ خالد نے مجھے کہہ دیا تھا کہ if you will leave my job I will kill you. اور حنان صاحب پیارے بھانجے 1996 لے کے 2017 تک میں اسی کفیل کے پاس رہا. میں نے نہیں اس کو چینج کیا. میں نے کہا کہ جس بندے کو مجھ پہ اتنا اعتبار ہے کہ اس نے جناب جی یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، یہ سب لے لے، اور مجھے اتنا. پھر اس نے مجھے خالد نے ویزا دیا، اس کے بعد ویزا دیا کہ جاؤ میرا ویزا لگوا کے آؤ، اور مجھے آنے جانے کا ٹکٹ دیا. اور اس وقت میری شادی تھی، میری شادی کے لیے بھی اس نے تحفہ دیے، اور اس نے کہا جی جاؤ خوشی کر کے آؤ. تو پھر اس نے میری ٹرانسفر نئے آفس
جدہ میں کر دی تھی، جہاں پھر میں نے باقی سارے جو ہے وہ جدہ میں گزارے وقت، اور یہ وہی کمپنی تھی جہاں کے لیے میں لاکھ لاکھ ریال وہ کفیل کے بھجواتا رہتا تھا۔ تو کفیل نے جناب جدہ والوں سے، جدہ والوں نے کہا جو بندہ بھیجا ہے کیسا ہے؟ خالد نے کہا کہ سمجھ لو کہ میں نے اپنے دل کا ٹکڑا تمہیں دے دیا ہے، یعنی وہ ایسی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ تو اس لیے یہ جو چوری کا معاملہ تھا، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ سچے ہیں آپ کو ڈر ہی نہیں ہوتا، بالکل نہ آپ کے دل کی دھڑکن بنتی ہے، نہ آپ قسم اٹھانے سے، نہ آپ قرآن اٹھانے سے ڈرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ سچے ہیں تو اللہ رب العزت نے آپ کا ساتھ دینا ہی ہے۔ تو یہ وہ میری زندگی کا دن، میں یقین کریں جب میں نے آپ کو یہ قصہ بتایا نا، میرے سامنے پوری اس آفس کی، کمروں کی، ٹیبل کی، کرسیوں کی، کیا کیا دیواروں پہ لگے ہوئے تھے، پوری فلم چل رہی ہے۔ اور وہ آفس آج بھی موجود ہے شارع مشہور پہ، شبانی ہاسپٹل کے سامنے یہ ہوتا تھا۔ تو آج یہ بیسیکلی نیچے اس کے کچھ آفس بنے ہوئے ہیں ٹریڈنگ کے، اوپر کی دونوں پورشن ابھی خالی ہو چکی ہیں، اور وہاں شاید آج کل جنات کا بسیرا ہوگا، کیونکہ دوبارہ وہاں پر کوئی فیملی نہیں گئی۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا وہ قصہ، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ جو ہے وہ جڑ کے رہیے، آپ حق اور سچ پر ہیں تو آپ کو کبھی بھی فکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حق اور سچ کا ہی ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود بھی حق ہے اور سچ ہے، تو سچ کا تو پھر اس نے ساتھ دینا ہی ہوتا ہے۔ خواہ شروع میں تھوڑی سی ٹربلز آتی ہے لیکن جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے تھے تو بتوں کو گرا رہے تھے اور یہی فرما رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کے لیے ہی تھا۔ جزاکم اللہ خیر، ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔